वालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। और यतीमों को उनका माल दे दो जब वो समझदार हो जाएं, काबिल हो जाएं। तो अब यतीमों का माल अपने पास ना रखो बल्कि उनके हवाले कर दो। और तुम खबीस को, घटिया माल को अच्छे माल से तब्दील ना करो और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ नाहक। इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ ये इरशाद फरमाया गया कि यतीम यानी अगर किसी के वालिद इंतकाल कर जाएं, यतीम कहते किसको हैं? उस लड़के या लड़की को कि जिसके वालिद नाबालिगी की हालत में, इसके कमसिनी की हालत में जिसके वालिद फोत हुए। तो जो बच्चा नाबालिग है और उसके वालिद फोत हो गए तो उसको यतीम कहा जाता है। अब बच्चा जब बालिग हो गया ना तो अब उसको यतीम नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ तो वो जवान हो जाता है उसको फिर भी यतीम कहते हैं। यतीम बच्चा या बच्ची उस वक्त होती है जब तक कि वो नाबालिग हो। अब अगर वो बालिग हो गई तो अब वो यतीम ना रही। अब यतीम के जो अहकाम है ना वो उसके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे। अब वो यतीम का माल यानी जो उसका माल था वो उसके हवाले कर दिया जाएगा। तो बहरहाल यतीम शरन उसको कहते हैं कि जो नाबालिग हो और उसका वालिद फोत हो जाए। तो वो बच्ची या बच्चा जो नाबालिग हो और उसका वालिद इंतकाल कर जाए वो है यतीम। तो अब यतीमों का माल, अब जिसका वालिद फोत हो गया उसका माल नाबालिग के पास रहेगा तो वो हलाक हो जाएगा, क्योंकि नाबालिग बच्चा वो माल की क्या कदर करेगा, उससे ज़ाया हो जाएगा। तो अब जो इसके वरसा हैं मरने वाले के, यानी उसका भाई, बच्चों का चचा तो या और कोई, तो उसको हुक्म है कि जो इन यतीमों की परवरिश कर रहा है, कफ़ालत कर रहा है, तो इनका माल संभाल कर रखे और इनका माल इन्हीं पर खर्च करे। ये एहसान होगा कि वो इनका माल संभाल के रखता है और अपना माल खर्च करता है, अपने माल से कफ़ालत करता है यतीमों की, तो ये उसका एहसान है, बड़ापन है। लेकिन हुक्म ये है कि ये करेगा तो अच्छी बात है कि यतीमों का माल उसने सेव किया हुआ है और अपने माल से अपने भतीजों पर खर्च कर रहा है, अपने भाई के बच्चों पर खर्च कर रहा है। लेकिन अगर इन्हीं का माल इन्हीं पर खर्च करता है तो ये भी दुरुस्त है। यतीमों का माल यतीम बच्चों पर खर्च करता है तो ये भी दुरुस्त है। और चूँकि अब कफ़ालत ये कर रहा है यतीम की और यतीम इस परवरिश में, ना हक माल यतीम खाना, कि उनका पूरा पूरा माल कब्ज़ा कर लिया जाए, उनके माल पर काबिज़ हुआ जाए और उनको कुछ ना दिया जाए, ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। और शरीयत ने यहाँ तक फरमाया कि बेहतर सूरत तो ये है कि इनका माल सेफ रखा जाए, अगर अल्लाह ने दिया है तो सिर्फ अपने माल से यतीम की परवरिश की जाए। जो ऐसा करेगा वो और मैं जन्नत में ही एक साथ होंगे, कि जो यतीम की परवरिश करेगा और उनको अपने साथ रखेगा और उनकी सही परवरिश करेगा, उन पर जुल्म नहीं करेगा, उनका माल नहीं खाएगा नाहक, तो यूँ दो उंगलियों से इशारा फरमाया सरकार ने कि मैं और वो यूँ जन्नत में एक साथ होंगे। तो माल यतीम जो नाहक खाते हैं उनके लिए फिर आगे वईद बयान फरमाई गई। फरमाया इन्नल लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। बेशक वो जो यतीम का माल खाते हैं, नाहक खाते हैं, जुल्म करते हुए खाते हैं, तो वो अपने पेट में माल नहीं भर रहे बल्कि वो आग भर रहे हैं। इन्नमा यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, तो वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो माल हराम, ये जो माल खा रहे हैं इनके लिए हराम है और इसकी वजह से ये नारे जहन्नम के मुस्तहिक हो गए, दोज़ख के मुस्तहिक हो गए। तो डर जाना चाहिए अल्लाह पाक की बारगाह में। यतीमों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हदीसें हैं और इनको परवरिश करने का हुक्म है। इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन घर है वो घर कि जिसमें यतीम हो और उसकी परवरिश की जाए, उसकी कफ़ालत की जाए। और सबसे बदतरीन वो घर है घरों में कि जिसमें यतीम हो और उस पर जुल्म किया जाए और उसका माल नाहक लिया जाए। तो ये याद रखिएगा कि अगर किसी का वालिद इंतकाल कर जाता है, बच्चे नाबालिग हैं, छोटे छोटे हैं, तो कोशिश ये करें कि आप उसकी जितनी हो सके परवरिश करें, उसकी कफ़ालत करें, कुछ ना कुछ खर्चा उस बच्चे का उठा लें। अगर आपके रिश्तेदारों में से लोग तो गैरों की मदद कर लेते हैं यार, तो ये तो आपके भाई के बच्चे हैं, तो इनकी मदद करना, इनकी कफ़ालत करना अल्लाह ताला को खुश करने वाला अमल है। तो यतीमों का, और फिर यतीमों का माल जो नाहक खा लेते हैं और लोग यही कहते हैं कि भाई अब तो बस ये हमारी परवरिश में, इनका माल हमारा माल, हम इनको पाल रहे हैं तो इनका माल हमारा माल, हम जैसे चाहे खर्च करें, तो इसकी इजाज़त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। फजीलत ऐसी थोड़ी मिल जाएगी। जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना इतना आसान थोड़ी है। अल्लाह की रज़ा के लिए आप उसकी परवरिश करें, कफ़ालत करें, उसको अपने बेटे की तरह हक़ दें, फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा और आपका माल भी बढ़ाएगा और जन्नत का
مشدہ بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو قیامت کے دن عطا ہوگا، لیکن جو یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال، مسکینوں کا، غریبوں کا مال کھاتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ جو مال کھا رہے ہیں یہ مال حرام ہے، یہ مال حرام ہے۔ اور حرام کی نحوست یہ ہے کہ حرام جو آپ کے پاس باقی اپنا اصل ہوتا ہے نا اس کو بھی برباد کر دیتا ہے، جو آپ کا اپنا اصل ہوگا اس کو بھی برباد کر دے گا۔ یہ مال حرام کی بڑی خطرناک نحوست ہے۔ یہ بظاہر تو بڑا جلدی آتا ہے مال، رشوت کا مال، سود کا مال، تو اس کا دبا لیا تو اس کا دبا لیا، لگتا ہے یار بہت بس آسانی سے بیٹھے بیٹھے مل گیا، لیکن یہ اس سے زیادہ جلدی چلا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ کی جان بھی لے جا سکتا ہے، آپ کا دیگر مال بھی لے جا سکتا ہے، آپ کے بچے کی جان بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک مال حرام کی نحوست سے بچائے، دعا کرتے رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اچھا یہ تو ایک صورت ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ کام پر گئے نہیں ہم اور ہم نے حاضری لگوا دی اور ہم گھر پہ سو رہے ہیں آرام سے، یا جو ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، ہم اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے، ابھی چھٹی ہونے میں گھنٹہ باقی ہے اور ہم پہلے سے چھٹی کر کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے یا اپنے گھر چلے گئے، اس کی یہ جو اجرت ہوگی نا یہ ناجائز ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرعی مسئلے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنا نام لکھوا کے حاضری لگا کے دوسرا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اجارے پہ اجارہ تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اجارے پر اجارہ یعنی آپ کا جتنے ٹائم میں کسی جگہ اجارہ ہے، آپ جس کے ملازم ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اس پر کوئی ڈیوٹی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے اس کی جو اجرت ملے گی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے اپنی اولاد کے لیے مال حلال اکٹھا کرنا ہے، مال حرام نہیں کرنا ہے۔ تو اس پر آپ توجہ دیں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے پورے ٹائم کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کریں۔ میرے والد صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہمارے والد صاحب آرمی میں تھے اور COD آپ نے دیکھو گے رگ روڈ پر، تو میں ابھی چند دنوں پہلے والد صاحب کو لے کر گیا پینشن کی وجہ سے، تو ہمارے والد صاحب ریٹائر ہوئے، ان کو 4 لاکھ روپے ملے ریٹائرمنٹ میں، آج سے تک 2012 میں ہوئے تھے۔ تو والد صاحب مجھے بتا رہے کہ یار اب الحمدللہ ہماری اپنی دکانیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، تو بولے ان 4 لاکھ میں اللہ نے ایسی برکت دی ہے نا کہ ہماری 2 دکانیں ہو گئیں، اپنے گھر ہیں الحمدللہ۔ تو والد صاحب اس بات پر میرے کو بات یاد آئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربہ اپنے والد کا۔ بولے میں نے اتنی ایمانداری سے کام کیا نا میں کچھ بتا نہیں سکتا، اور میرے کو وہاں کے افسر جو ہے نا سلام کرتے تھے، یار گل محمد تو بڑا محنتی آدمی ہے۔ بولے نہ میں نے اپنی کوئی چھٹی کی، پورے 22 سال میں میرے والد کی کوئی لیٹ نہیں ہے، آپ دیکھو۔ بولے پورے 22 سال میں جو چھٹیاں وہاں سے ملتی ہیں وہ تو الگ ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے، لیٹ۔ ایسی ایمانداری سے جس بندے نے نوکری کی ہو، بتا اس کے رزق حلال میں کیسی برکت ہوگی۔ بولے کئی لوگوں کو بڑے بڑے وہ ملے ریٹائرمنٹ، سب برباد ہو گیا، کوئی چوری ہو گیا، کسی کے کیا ہو گیا، کسی کا کیا ہو گیا۔ تو میں نے یہی بولا، میں نے کہا یہ رزق حلال کی برکت ہے، آپ اپنا کام ایمانداری سے کرو۔ آپ دیکھو یہ آپ کو بظاہر کم لگ رہے ہیں، اللہ اس مال میں ایسی برکت دے گا آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، لیکن مال حرام بظاہر بڑے فراوانی کے ساتھ آتا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ آتا ہے، ادھر سے بھی لے لو، ادھر سے بھی لے لو، ادھر سے بھی لے لو، لیکن میرے بھائی یہ بہت کچھ لے جاتا ہے۔ تو بس دعا یہ کریں اور کوشش کریں اپنا کام ایمانداری سے کریں، مال حرام کی طرف نہ بڑھیں، کوئی ناجائز صورت کی طرف نہ جائیں۔ جو آپ کا کام ہے ایمانداری سے کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تھوڑے میں ایسی برکت دے گا کہ پورا گھر بیٹھ کر کھائے گا۔ ہم تو یہاں ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں، آپ پیٹرول پمپ والے کے پاس جاؤ، اس نے میٹر سیٹ کیا ہوا ہے، آپ جناب ایک پلمبر کو بلاؤ، وہ اپنی کوئی ڈنڈی مار دے گا درمیان میں، 100 کی چیز ہوگی 200 کا بل بنا کر لے آئے گا۔ بس جس کا جو مطلب ہاتھ میں آتا ہے نا وہ ڈنڈی مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ نا روتے ہی رہتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، روتے ہی رہتے ہیں، بھلے کتنے ان کے پاس آ جائے ہمیشہ ہی روتے رہیں گے، لیکن جو ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، بیماریوں سے اس کو بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، اللہ اس کی اولاد کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ تو والدین کا نیک ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں جب آئے گا 15ویں پارے میں تو انشاءاللہ آپ کچھ بیان کریں گے، اس میں 2 یتیم بچوں کی دیوار گر رہی ہوتی ہے، وہ دونوں حضرات ایک گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، گاؤں والے پوچھتے تک نہیں ہیں، ایک اللہ کے نبی ہیں ایک اللہ کے ولی ہیں، گاؤں والے پوچھتے تک نہیں ہیں کہ پانی پی لیں، بیٹھ جائیں، کھانا کھا لیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کے پاس جاتے ہیں جو گر رہی ہوتی ہے، آپ کچھ پڑھتے ہیں اور اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گاؤں والے ایسے بے مروت ہیں، انہوں نے کچھ پوچھا تک نہیں اور آپ نے ان کی بغیر اجرت کے، کم از کم اجرت ہی لے لیتے، ہم کچھ کھا پی تو لیتے، بغیر اجرت کے آپ نے دیوار سیدھی کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو کہ ان کے والد نے اپنے بچوں کے لیے دبایا ہوا تھا،
اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لے لیتے۔ تو ان دو بچوں کا ایک والد تھا، باپ تھا جو بڑا نیک تھا، متقی تھا، اللہ نے اس کی نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ ان کے خزانے کو محفوظ رکھا۔ باپ کی نیکی اولاد کو پہنچتی، باپ کی برکت اولاد کو پہنچتی۔ تو اس لیے اپنا کام جب بھی کریں ایمانداری سے کریں میرے بھائیوں، اور اس کے حرام کی طرف بڑھیں بھی نہیں، دیکھے بھی نہیں، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کیسی برکت نصیب ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے وراثت میں حصہ ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور عورتوں کے لیے وراثت میں حصہ ہے۔ پھر آگے پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے متعلق ذکر فرمایا، اور اس میں ایک ایک بیان کیا کہ مرد کے لیے کتنا ہے، باپ کے لیے کتنا ہے، ماں کے لیے کتنا حصہ ہے وراثت میں، اور بیٹے کے لیے کتنا اور بیٹی کے لیے کتنا ہے۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو ایک ملے گا، بیٹی کو ایک اور بیٹے کو ڈبل۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے، آدمی کے لیے، مذکر کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ مقرر کیا۔ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، تو اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے تہائی مال ہے اس کا جو اس نے چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پوری تفصیل ہے سورہ نساء میں ایک ایک وضاحت کروں گا تو پھر کافی ٹائم چاہیے، یہ 25-20 منٹ کا ہمارا دورانیہ ہوتا ہے۔ یہ آپ پڑھیں سورہ نساء، اور اس کا یہ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے، پورا تفصیلی احکام وراثت کے اس میں بیان کیے گئے۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ ہم میں سے کون ہے یا آپ نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہو الا ماشاءاللہ کسی کی شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہو؟ شریعت کے مطابق کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریعت کے مطابق بھائی وراثت کی تقسیم کاری ہو رہی ہے؟ ورنہ بس جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آیا، ابا کی لے لی چیز، اماں کی لے لی چیز، جس کے ہاتھ میں جو آیا، وہ بیٹیوں کو تو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہے، بس شادی شدہ ہو گئی، اب اس کا کیا کام ہے؟ تو یہ شادی شدہ ہو گئی، اپنے گھر کی ہو گئی، وراثت تو بیٹوں کا حصہ ہے خالصتاً۔ حالانکہ اللہ فرمایا بیٹیوں کے، بیٹے کے دو حصے، بیٹیوں کا ایک حصہ، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، بیٹیوں کے حصے اللہ نے رکھے ہیں قرآن پاک میں۔ تو آپ اپنے رب کے کلام کو بدل رہے ہیں۔ معاذ اللہ جہالت اتنی ہے، بولتے ہیں اب بھائی ہم نے اتنی محنت سے کمایا ہے، ہمارے پیسے غیر لوگوں کی طرف چلے جائیں گے، غیروں کے پاس چلے جائیں گے ہمارے پیسے، تو بیٹی کیوں دی ہے پھر غیروں میں؟ آپ نے بیٹی بھی تو دی ہے، بہن بھی تو غیروں میں دی ہے آپ نے۔ تو یہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے نا، جو بالکل دین سے جاہل ہے، تو جس طرح بیٹے کے حصے ہیں ویسی بیٹی کے حصے، لیکن بیٹے کا دو ہے، بیٹی کا ایک ہے۔ اب آپ کی ماشاءاللہ اتنی عمر ہو گئی ہے، میری بھی 30 سال سے تو اوپر ہے، 31 سال کا ہوں، میں نے اپنے خاندان میں کہیں نہیں دیکھا کہ شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم کاری ہوئی ہو۔ اس میں کس کی غلطی ہے؟ اس میں والدین کی غلطی ہے۔ اماں گئیں کسی بیٹی کے پاس، وہاں اپنا سیٹ دے کر آ گئیں، کوئی سونے کی چیز دے کر آ گئیں، دوسری بیٹی کے پاس گئیں، وہاں سونے کی چیز دے کر آ گئیں، کسی بیٹے کے پاس گئیں، وہاں کچھ نہ کچھ دے کر آ گیا، زبانی بول کر آ گیا ابا کہ ہاں بیٹا وہ تمہارے لیے ہیں، باقیوں کو پتہ ہی نہیں۔ اب اماں ابا کا انتقال ہو گیا، باقی پورا گھر لڑا بیٹھ کے، وہ بھائی کہہ رہا بھائی میرے نام کر کے گئے ابو، تو بیٹی کہہ رہی ہے میرے نام فلاں چیز کی تھی ابو نے، دوسرا کہہ رہا میرے نام تو فلاں چیز، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر کشتہ پچھاڑی ہو رہی ہے، قطع تعلق ہی ہو گئی، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا حرام ہو گیا، بعد میں اولاد لڑائی ہوتی ہے ماں باپ کے بعد۔ اس میں والدین کی غلطی ہوتی ہے۔ بھائی اگر آپ کو کسی کو کچھ دینا بھی ہے تو آپ سب کو بتاؤ نا، آپ سب کے سامنے ظاہر کرو کہ میں نے فلاں کو یہ دیا ہے، فلاں کو یہ دیا ہے۔ وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد اب انسان کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کی اولاد کا ہے، وہ شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا، لیکن جب تک آپ زندہ ہیں آپ اپنی مرضی سے اولاد کو کتنا اور کچھ بھی دے سکتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہوگا، یہ کیا ہوگا آپ کی طرف سے، لیکن آپ جو دے رہے ہیں وہ دوسرے بیٹوں میں، دوسری اولاد میں ظاہر تو کریں کہ میں نے فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا۔ اب ابہام رکھتے ہیں، فلاں کو چپکے سے یہ دے دیا، اس کو چپکے سے یہ دے دیا، اس کو چپکے سے یہ دے دیا، ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد لڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے والدین کی، لہذا کوئی ابہام نہ رکھیں۔ اگر آپ کو کسی کو کچھ دینا بھی ہے تو یہ آپ کی ملکیت میں، آپ جس کو چاہے دیں۔ زندگی میں آپ جو دیں گے اپنی اولاد کو وہ گفٹ ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ گفٹ ہے، آپ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت ہوتی مرنے کے بعد ہے، وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد فلاں جو مکان ہے یہ فلاں بیٹے کے نام، فلاں مکان فلاں بیٹے کے نام۔ اگر اس پر آپ کے ورثاء راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے ورثاء آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے راضی ہو جاتے ہیں جو آپ نے وصیت کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کی
جو بھی آپ نے وصیت کی ہے شریعت کے مطابق اس کی تقسیم کاری ہوگی. اس کے کچھ احکام ہیں, اس کو آپ سمجھیں, اور خدا را کوئی ایسی صورت نہ بنا کر جائیں اپنے بعد کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد لڑتی رہے. ہمیں کک پتہ نہیں ہے وراثت کا اور میراث کا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ بھائی جو بس زیادہ کما, اب مرنے کے بعد کیا ہوا, جو بڑا بھائی تھا وہ قابض ہو گیا. بھائی میں نے ابا کے ساتھ اتنی محنت کی ہے, میں نے سارا ان کے ساتھ مل کے کاروبار کھڑا کیا ہے, یہ تو نگھٹو تھا, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اس کو کیوں دوں میں؟ اب بڑا بھائی سب لے کر بیٹھ گیا, باقی سارا ختم. یہ بھی ناجائز ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خواہ بیٹے کچھ کریں نہ کریں, وہ کماتا ہو نہ کماتا ہو, آپ کے ساتھ اس نے ہیلپ کی ہو نہ کی ہو, وراثت میں سب کا حصہ ہے. اس میں کہیں یہ قید نہیں ہے جو کمائے گا اس کا حصہ ہوگا, جو نہیں کمائے گا اس کا حصہ نہیں ہوگا. جو بیٹا چرسی موالی ہوگا نا, وراثت مرنے کے بعد آپ کے مال میں اس کا بھی حصہ ہے, کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے. لوگ جذبات میں آ کے بولتے ہیں میں نے آگ کر دیا. ابے آپ کون ہوتے ہو آگ کرنے والے؟ میں نے آگ کر دی اپنی جائیداد سے. آپ کر ہی نہیں سکتے آگ, آپ کو حق ہی نہیں ہے آگ کرنے کا. یہ شریعت نے ایسے رکھے ہیں, خواہ بیٹا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو, مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کا حصہ ہے, اس کو ملے گا. ہاں آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ, بڑا بیٹا ہے, آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کروایا, اس کا جناب کاروبار آگے بڑھا دیا, تو یہ آپ نے احسان کیا ہے, آپ کی طرف سے یہ تبرع ہے, آپ کو ثواب ملے گا, اس کا صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے بھائی نے والد کے ساتھ کام کروایا تو اب دیگر جو نہیں کروا سکتے تھے یا جو نوکری نہیں کرتے تھے ان کو وراثت سے محروم کر دو. یہ جائز تھوڑی ہے. اس کے تفصیلی یہ کام میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت کبھی بھی آ سکتی. اس کا آسان فارمولہ میں آپ کو بتاؤں, آپ دارالفتہ اہل سنت جا کے اپنی وصیت لکھوائیں کہ بھائی مفتی صاحب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرے بچے پیچھے لڑتے رہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو صحیح بیچارہ والد کا فرما بردار ہوتا ہے اور وہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ پاتا, اس پر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں سارے. بعض اوقات وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے, بھائی بس اماں ابا کی نشانی ہے. ابے نشانی کا کیا کرنا ہے؟ چھوٹے بھائی کی حالت دیکھو, اس کے کرائے کا گھر ہے, بیچارے کا گزر بسر ہوتا نہیں ہے. تم لوگ والد کے مکان میں بیٹھے وہ سکون سے, اس کو تقسیم کرو, اس کا حق اس تک پہنچاؤ تاکہ وہ اپنا گھر لے کے بیٹھے تو صحیح. آپ سکون سے بیٹھے ہوئے, اپنی بہن کو دیکھو, وہ بیچارے کرائے کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. بھائی والد کا مکان ہے, ہم کیسے بیچیں؟ والد کی نشانی ہے. بھائی ایسی نشانی کا کیا کرنا ہے؟ یہ نشانیاں دیکھ کے والد خبر میں کوڑا ہوگا, وہ غمگین ہوگا کہ دیکھو میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تو آپ خود غور کریں یار, بڑے بھائی کو کردار ادا کرنا چاہیے. وہ تو لے کے چلے, بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے, اپنا حصہ چھوڑ دو. اگر جا رہا ہے تو رشتے ناطے نہیں ٹوٹنے چاہیے. یہ بہن بھائی کا ایسا رشتہ ہے دوبارہ تھوڑی ملتے. آپ چھوڑ دو اپنا, اگر جا بھی رہا حصہ تو کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو وہاں سے دے گا, آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ رشتے نہیں ٹوٹنے چاہیے. والد کے انتقال کے بعد اس کے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے والدین کے لیے کہ بہن بھائیوں کو جوڑ کے رکھا جائے, رشتے ناطے جوڑ کے رکھے جائیں جو والد چھوڑ کر گئے. لیکن ہمارے ہاں تو حال ہی برا ہے, بس جیسے والد یا والدہ کا انتقال ہوا سب بکھر جاتے ہیں, شیرازہ پورا گھر کا بگڑ جاتا ہے. تو یہ بڑے بھائی کو کردار ادا کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری. ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ وراثت کیا ہوتی ہے, کیا مسئلہ ہوتا ہے. دین سے دوری, علم دین سے دوری جہالت بہت بڑی گمراہی ہے. اس لیے ہم بار بار زور دیتے ہیں دین کا علم سیکھو, دین کا علم سیکھو, دین کا علم سیکھو, کیونکہ جہالت بہت بڑی گمراہی ہے. تو یہ چند باتیں وراثت کے متعلق. اچھا پھر اولاد کو بھی ان کی زندگی میں, والدین کی زندگی میں اولاد کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے والد سے بولے کہ مجھے میرا حصہ دو. یہ والدین کی شدید دل آزاری ہے. اولاد کو یہ لائق نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں جائز ہی نہیں ہے اخلاقاً کہ وہ اپنی والد سے بولے مجھے میرا حصہ دو. نہیں, والد اپنی خوشی سے اگر کچھ دینا چاہے تو آپ دو, آپ لے لو. والد اپنی خوشی سے اگر کسی کو کچھ دیتا ہے اپنی زندگی میں, خواہ وہ زیادہ دے کم دے یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اس کے انتقال کے بعد اب جو مال ہے وہ شریعت کی تقسیم کاری کے مطابق تقسیم ہوگا. اب اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. ہاں اگر ورثہ آپس میں راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی میرا جو بھائی ہے سب سے چھوٹا, اس کی حالت صحیح نہیں ہے تو میں اپنا حصہ بھی اس کو دے دیتی ہوں, یہ مکان اس کو کر دو, سب ورثہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں, بہن بھائی وغیرہ, تو اب ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن حال بہت برے ہیں. لہٰذا ابھی آپ جو درس میں بیٹھے ان باتوں کو اپنے یاد رکھنا ہے, اور اپنے بعد خدا را کوئی ایسی صورت نہ چھوڑ کر جائیں کہ آپ کے بچے, آپ کی اولاد لڑیں اور آپ کو برے القاب سے یاد کریں. یار ابا اس کو دے کر چلے گا, میں نے کیا کیا تھا, میرا کیا قصور تھا بھائی. تو سب کو اپنی ایک نظر سے دیکھیں, سب آپ کی اولاد ہیں. وہ ٹھیک ہے کمانے والا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی تو یار آپ کی اولاد ہی ہے نا جو نہیں کما رہا, وہ بھی اولاد ہے نا. کمانے والا بچہ اگر سے پیارا ہوتا ہے لیکن اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو ایک نظر سے دیکھیں.
جب آپ یہ کریں گے، سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے، وراثت کے تعلق سے بالخصوص، تو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے بعد دعائیں دیں گے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، تو وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنا حصہ چھوڑ بھی دیتی ہے نا، بڑا بھائی چھوڑ دیتا ہے، بڑی بہن چھوڑ دیتی ہے، چلو بھائی چھوٹے کو دے دو، یقین مانیں رشتے بچائیں آپ۔ ارے حصہ یار آنے جانے والی چیز ہے، مال تو آپ رشتے بچائیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کریں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے دیتا ہے۔ آپ بھلائی کرو، آپ کسی ایک کے ساتھ بھلائی کرو گے، 10 بندے آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ پیغام ہے قرآن کا، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ملک انشاءاللہ۔